जिन दिनों मैं थर्ड ईयर में थी, बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वालिदैन मेरी शादी आफ़ताब से करने का इरादा कर चुके थे, जो मेरा कज़न था, जबकि मेरे ख़्यालों में सफ़दर बस चुका था। मेरे 2 सालों का हमसफ़र। किस्सा ये था कि हम इत्तेफ़ाक से एक ही बस में बैठा करते थे। वो भी थर्ड ईयर का तालिब इल्म था और गाँव से शहर पढ़ने आया हुआ था। शुरू दिनों में वो मुझे किन अँखियों से देखा करता था, फिर मेरा किराया भी देने लगा। मैं तो यूँ खामोश थी कि दूसरे मुसाफिर गलत ना समझ लें, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी जान पहचान बढ़ने लगी और हम कॉलेज में बातचीत भी करने लगे। फिर ऐसा वक्त आया कि जिस रोज़ वो किसी बाइस कॉलेज ना आता या बस में मौजूद ना होता, तो मैं परेशान हो जाती थी। मैं 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी और वालिदैन की प्यारी बेटी थी। उन्होंने कभी मुझे डांटा डपटा और ना किसी चीज़ की कमी का एहसास होने दिया था। मेरे वालिदैन ज़्यादा अमीर ना थे, मगर मैं जो चाहती मिल जाता था। उनका बस चलता तो सारे जहाँ की खुशियाँ मेरे दामन में भर देते। अम्मी ने जब बताया कि इम्तिहानों के बाद हम तुम्हारी शादी की तारीख रख रहे हैं, तो दिल पर बिजली सी गिर पड़ी। मैं किसी सूरत आफ़ताब की दुल्हन बनने को तैयार नहीं थी। खोई-खोई और उदास रहने लगी, तो अम्मी ने महसूस कर लिया कि मैं किसी उलझन का शिकार हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तुम क्यों हर वक्त आसुदा और परेशान रहती हो? हमने तुम्हें खुश करने में कोई कमी तो नहीं रखी। फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? मैंने हिम्मत करके इनको बता दिया कि मुझे आफ़ताब से शादी नहीं करनी। उन्होंने बहुत समझाया कि आफ़ताब से मेरी निस्बत बचपन में ठहरा दी गई थी और हमारे बुजुर्गों का फैसला है। वो तुम्हारे चचा का बेटा है। देखा भाला, खूबसूरत और खूबसीरत है। आखिर इसमें क्या कमी है? सबसे बढ़कर ये अपने लोग हैं। ये बात सही थी कि वो अपने लोग थे। मेरे वालिद और चचा में बेहद प्यार था और चची भी हम पर वारी सदके होती थी। ऐसा रिश्ता छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी थी। एक ऐसे अजनबी की खातिर जिसका कोई ठिकाना अता पता मालूम न था। माँ की बातें मेरे दिल को लगती थी। मुझको आफ़ताब कभी भी बुरा ना लगा था। वो इंजीनियर बन रहा था। इसका मुस्तकबिल रोशन था, घराना भी मालदार था। मगर बुरा हो दिल लगेगा। अपने इन आदरेशों का क्या करती, जो इस वक्त सुनहरे ख्वाब बनकर मुझे भटका रहे थे। गरचे इन सुनहरे ख्वाबों की हकीकत इस ज़माने में महज शराबों की सी थी, ताहम मुझे इस बात का इल्म कहाँ था कि हकीकी ज़िंदगी में ख्वाबों की कोई हैसियत नहीं होती। ये शबनम के इन नाजुक कतरों की मानिंद होते हैं, जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही उड़ जाते हैं। ये कुदरती बात है कि जब जुदाई पड़ जाने वाली हो या जुदाई की बातें होने लगे, किसी की मोहब्बत जो दिल दिखा रही होती है और भी बढ़ जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। यूं ही आफ़ताब के साथ मेरी शादी के तज़किरे होने लगे। मेरे दिल में सफ़दर की मोहब्बत ने शिद्दत पकड़ ली, जैसे हवा के झोंकों से जंगल की आग जहन्नुम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सफदर ने मुझे कभी मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। इसकी शराफत ही तो मुझे इसके करीब ले गई थी और फिर इन तिश्ना मुलाकातों ने हमारे दिलों में खूबसूरत जज्बों को जन्म दे दिया। अब मैं सफदर से इसरार करने लगी कि वो अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आए। जब वो कहता था कि वो अभी अपने वालिदैन को राज़ी नहीं कर सका है, हम इसने मुझे कई बार तसल्ली दी कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं तुमसे कभी बेवफ़ाई ना करूँगा। माँ-बाप को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दूँगा। हर हाल में शादी तुमसे करूँगा। मैं सफ़दर को अपना समझकर इंतज़ार में दिन गुज़ारने लगी और घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि माँ को चचा और चची से इनकार करते ही बनी। इन्हें बहुत दुःख हुआ, मगर क्या हो सकता था जब मैं ही राज़ी ना थी। ना तो वो अपने बेटे की शादी ज़बरदस्ती मुझसे कैसे करते, कि आखिर इनकी ही तो खुशियों का सवाल था और मेरे वालिदैन भी मुझे हर हाल में खुश देखना चाहते थे। सफ़दर ने मुझे कहा था कि मैं उस दिन तुम्हारा हाथ माँगने आऊँगा जब पढ़ लिख कर खुद किसी काबिल हो जाऊँगा। दिन, हफ्ते, महीने इस तरह गुज़रने लगे। सफ़दर का घर गाँव में था। वो अपने चचा के पास तालीम हासिल करने शहर आया हुआ था। इसने कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर ली और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मैं भी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके घर बैठ गई। आफ़ताब की शादी हो गई। मुझको ज़रा-सा भी कलक न हुआ, बल्कि खुशी हुई कि इसका घर तो बस गया, जबकि मुझे सफ़दर का इंतज़ार था कि आज नहीं तो कल वो मुझको ब्याने ज़रूर आएगा।
اسی دوران میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ سفدر اکثر اپنے گاؤں جاتا اور 2 3 دن بعد ہی لوٹ آتا۔ میں بھی سلائی کا کورس کرنے کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس سے باہر مل لیا کرتی۔ ایک دن اس نے کہا، طیبہ، میری بہن کی شادی ہے، اس لیے اس بار گاؤں جاؤں گا تو کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں بولی، اگر بہت دن کے لیے جا رہے ہو تو پھر مت ہی جاؤ۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا۔ والد صاحب سے کوئی بہانہ کر دوں گا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں کتنی خود غرض ہوں، صفدر کو اس کی بہن کی شادی پر جانے سے روک رہی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صفدر دل میں کیا خیال کرے گا؟ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بہن کی شادی ہے، تم گاؤں جاؤ، لیکن 15 دن بعد ضرور واپس آ جانا۔ میں بہت اداس رہوں گی، تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا۔ صفدر گاؤں چلا گیا۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ نہ لوٹا۔ لگتا تھا جیسے وہ واپس شہر آنا ہی بھول گیا ہے۔ 1 2 اور پھر 3 ماہ گزر گئے۔ آخرکار اس کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، پریشان مت ہونا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، تبھی جلدی نہیں آ سکا، تاہم جس قدر جلد ہو سکا آنے کی کوشش کروں گا، اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب میں تم کو اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ میں نے تو صفدر پر اعتماد کیا تھا، پھر کیوں نہ اس کا اعتبار کرتی؟ اس کا انتظار تو مجھے عمر بھر کرنا تھا۔ میں اس کے انتظار میں دن رات جلتی رہتی۔ اب میں تھی اور میری تنہائی تھی۔ ہر روز اسے یاد کرتی، نمازیں پڑھ پڑھ کر خدا کے حضور دعائیں کرتی کہ اے اللہ، وہ واپس آ جائے، اس کو اچھی نوکری مل جائے تاکہ وہ مجھ کو اپنانے کے قابل ہو جائے۔ امی بھی اب روز ہی پوچھتی تھی کہ جس کی خاطر تم نے اپنے منگیتر کو چھوڑا ہے، وہ ابھی تک تیرا ہاتھ مانگنے کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فراڈ ہی تھا اور اب کبھی نہیں آئے گا۔ جب وہ ایسا کہتی تو میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ شاید میری دعاؤں کا اثر تھا کہ جب میں مایوسی کی آخری حد پر پہنچ گئی تو اچانک صفدر آ گیا۔ وہ 2 سال بعد آیا تھا اور آج بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ پہلے کی طرح ملنے لگا۔ ہم اکٹھے تنہائی میں بیٹھتے تھے، مگر اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے، اور مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ میں اس کی شرافت سے متاثر تھی، اس پر اعتماد کرتی تھی۔ اس نے بتایا، ایم اے کے بعد میں نوکری کی تلاش میں تھا، نوکری ملتی نہ تھی، کس منہ سے تمہارے گھر تمہارا رشتہ طلب کرنے آتا؟ آج کون کسی بے روزگار لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند کرتا ہے؟ 2 سال تک لگاتار کوشش میں رہا، ہر جگہ درخواستیں بھجواتا رہا، گاؤں میں سیاسی اثر و رسوخ تلاش کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ اب کامیابی ملی، ہمارے علاقے کے ایم پی اے صاحب نے مجھ کو یہاں نوکری دلوا دی۔ اسی شہر میں ملازمت محض تمہاری خاطر ڈھونڈ رہا تھا، سو مل گئی۔ اب ہماری جدائی کے دن بھی تمام ہو جائیں گے۔ میں صفدر کی باتیں سن کر خوش ہوئی، فخر محسوس کرتی تھی کہ دیکھو میری خاطر اس نے کتنا دکھ سہا ہے۔ جدائی کے دنوں کی ساری کلفت بھول جاتی تھی۔ اب میں اور زیادہ صفدر کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ سہیلی کا گھر کا بہانہ کرتی اور صفدر سے جا ملتی۔ ایک دفعہ پھر میری زندگی میں بہار آ گئی تھی، لگتا تھا کہ سارا جہاں میرے لیے بنایا گیا ہو۔ یوں 4 سال گزر گئے صفدر کے ساتھ۔ اسی دوران ہم کہاں کہاں نہیں گھومے پھرے۔ اب اس کے پاس گاڑی بھی تھی، ہم شہر سے دور نکل جاتے تھے، خوبصورت تفریح گاہوں، پارکوں میں، ہر جگہ ہم ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ گرچہ گھریلو حالات ہمارے دگرگوں ہو گئے، لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ میں تو اب پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئی اور زیادہ بے خوفی سے اس کے ساتھ جانے لگی۔ ماں بیچاری کہہ سن کر چپ ہو جاتی، میں ان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ آخر امی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لینا، اس شخص کے ہاتھوں برباد ہوگی، یہ تجھے دھوکہ دے گا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر اس نے تجھ کو اپنانا ہوتا تو اتنی مدت کافی تھی، مگر اس دوران یہ ایک بار بھی تیرا ہاتھ مانگنے نہیں آیا، یہ تجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا، ایسے ہی وقت گزاری کرتا رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اور مجبوری نہیں، بلکہ یہ شادی شدہ ہے۔ میں صفدر کے پیار میں اتنی اندھی اور مست ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا، جیسے میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہو۔ پہلے وہ تعلیم کا بہانہ بناتا تھا، پھر نوکری کا، اور اس کے بعد اب گھر کا بہانہ بنا رہا تھا۔ کہتا تھا، بس چند دن اور صبر کر لو، گھر مل جائے تو پھر تم کو ٹھاٹ سے اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا اور سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو آج تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میں دھوکے باز ہوں، کل وہی میری وفا پر حیرت اور مسرت کا اظہار کریں گے۔ یوں 2 سال اور گزر گئے، نہ گھر کا بہانہ ختم ہوا اور نہ صفدر گھر آیا،
نہ مجھ سے شادی کی بلکہ شادی کے آسرے ہی دیتا رہا۔ ایک دن میں اور امی شاپنگ کے سلسلے میں بازار گئے کہ اچانک میری نظر صفدر پر پڑی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے خرید رہا تھا۔ عورت کی گود میں 2 سال کا بچہ بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ جلدی سے آگے نکل گیا۔ اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس کے ساتھی بچے کے ہمراہ بھیڑ میں اکیلی نہ رہ جائے۔ امی تو اس کو پہچانتی نہ تھی، لیکن میری نظریں کیسے دھوکا کھا سکتی تھی۔ گھر آئی تو گم سم تھی، دل ویران سا، دماغ معاف۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ عورت جو اس کے ہمراہ تھی اس کی بیوی ہوگی، اگر بیوی نہ تھی تو پھر کون تھی؟ اس سوال کا جواب تو صرف صفدر ہی دے سکتا تھا۔ میں صفدر سے ملی تو وہ ذرا بھی خجل اور پریشان نہ تھا۔ کہنے لگا، اس دن میری بھابھی ساتھ تھی، اس لیے تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دراصل ویزے کے چکر میں بھائی اسلام آباد گیا ہوا ہے، وہ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، بھابھی نے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ خیر صفدر نے ایسی باتیں اسے یقین کے ساتھ کی کہ میں مزید کوئی سوال نہ کر سکی۔ دل بھی تسلی کی خاطر ایسی باتیں تو سننا چاہتا تھا، اگر ایسی باتیں نہ سنتی تو پھر میرے دامن میں کیا رہ جاتا۔ کچھ دن تک صفدر واپس نہ آیا، میں پریشان ہو گئی۔ سوچا گاؤں نہ چلا گیا ہو، جب گاؤں جاتا تو مجھے ضرور بتا کر جاتا تھا، کہیں وہ بیمار نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں گھبرا گئی اور جب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا تو اس کے دفتر چلی گئی۔ صفدر کا یہ اصول تھا کہ مجھے ایک خاص جگہ سے پک کیا کرتا تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ منع کر رکھا تھا کہ کبھی میرے دفتر میں مت آنا۔ وہ کہتا تھا، جس لڑکی کو میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں نہیں چاہتا کہ میرے دفتر والوں کے سامنے چلی آئے اور لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں سوچیں۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی سیٹ خالی تھی۔ میں نے اس کے کولیگ سے معلوم کیا، اس نے بتایا صفدر صاحب کی بیگم بیمار ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے، اسی لیے وہ چھٹی پر ہے۔ میں نے پوچھا، کس ہاسپٹل میں ہے؟ اس آدمی نے مجھے ہاسپٹل کا پتہ اور روم نمبر تک بتا دیا۔ اب میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس دن جو عورت صفدر کے ساتھ بازار میں شاپنگ کر رہی تھی، وہ صفدر کے بھائی کی بیوی نہیں، خود اس کی بیوی تھی۔ وہ بچہ بھی صفدر کا تھا۔ دل پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پر سورج، چاند، ستارے سب کے سب ٹوٹ کے گر پڑے ہوں۔ یہ دنیا، اس کی خوبصورتی، غرض کسی بات کا کوئی تصور میرے پاس باقی نہ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آ کر بستر پر گر گئی۔ میں نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور بے تحاشا روتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں کے سارے آنسو خشک ہو گئے اور میرا تکیہ بھیگ گیا۔ اتنے برسوں بعد آج میرا یقین کسی بری طرح شکست ہوئی تھی۔ کسی کے ساتھ دھوکے بازی بھی ساری عمر تو نہیں ہو سکتی، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، پھر خدا خود پردے فاش کر دیتا ہے اور دھوکے دینے والوں کو معصوم لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ آج میری زندگی کی بہار لٹ گئی تھی۔ جو محل میں نے تعمیر کیے تھے وہ کتنے ناپائیدار تھے، میری 9 برس کی محنت بھی کوئی رنگ نہ لائی۔ میں پھر بھی صفدر سے ملنے گئی، مجھ کو تو ملنا ہی تھا، اپنی کہانی کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے۔ آج بھی موسم بہت حسین تھا، مگر مجھ کو بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا، نہ ہی اس کی خوشگواری محسوس ہو رہی تھی۔ باغ میں کھڑی 1 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے دفتر فون کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ابھی آ رہا ہوں، اور آتے آتے بھی اس نے 1 گھنٹہ لگا دیا۔ میں تو پہلے ہی سوختہ جاں تھی، جلی بھنی کھڑی تھی، اوپر سے وہ دیر لگا رہا تھا۔ سوچا، آج اس سے آخری بار لڑوں گی اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی۔ وہ آیا تو مجھ سے زیادہ پریشان، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ آتے ہی کہنے لگا کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، میری بیوی سخت بیمار ہے، موت اور رزق کی کشمکش میں گرفتار ہے، تم دعا کرو کہ وہ بچ جائے، ورنہ میرے دونوں بچے برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ پہلی بار مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اف میرے خدا، یہ آج تو نے اس کا کون سا روپ مجھے دکھایا ہے؟ آج یہ شخص کتنا بدلا ہوا تھا۔ اس کو میرا کوئی خیال نہ تھا۔ اپنے گھر کی بربادی کے خوف سے، اپنے بچوں کے دکھ کے خیال سے وہ رو رہا تھا۔ اسے میرے کشٹ، اتنے سالوں کی تپسیا، میرے اتنے برسوں کا انتظار کا ذرا سا بھی ملال نہ تھا۔ وہ اپنے دکھ کو رو رہا تھا اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ یہ کتنا سنگ دل اور خود غرض انسان ہے۔ اگر اسے اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے
تو اس نے اتنے لمبے عرصے تک مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ کیوں مجھے اس نے بے دردی سے انتظار کی آگ میں جلاتا رہا، جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا، مجھ سے ناتا جوڑا اور نہ توڑا؟ آخر یہ سب کیوں اور کس لیے؟ اگر یہ موڑ نہ آتا تو کیا یہ مجھے یوں ہی عمر بھر اپنے فریب کے جال میں پھنسائے رکھتا؟ یہ کتنے کڑوے کٹھن سوال تھے، اور وہ تھا کہ میری حالت پر ایک نظر ڈالنے کا روادار نہ تھا، بلکہ میری جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھے جاتا تھا، جیسے میں آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا کر اس کے آنسو پونچھ لوں گی۔ وہ تو اتنا بھی نہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو معاف کر دو طیبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، بس یہی کہتا رہا کہ دعا کرو، دعا کرو میری بیوی سلامت رہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے دعا تو کی، مگر اس کے بعد پھر لوٹ کر واپس اس رستے پر قدم نہ دھرے کہ جس پر پھولوں کی شکل میں دکھ کے کانٹے ہی کانٹے بھرے ہوئے تھے۔ اگر اس دم میری ماں کا کندھا مجھے میسر نہ آتا تو میں مر چکی ہوتی، خود سے اجل نہ آتی تو شاید خودکشی کر لیتی۔ ایسا شدید دکھ تھا اس وقت کا کہ لفظوں میں کبھی نہ لکھ پاؤں گی۔